पूछोगे अरे रब्बे कदीर सब तो तेरी रजा चाहते हैं, क्या तूने किसी की रजा चाहता है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है अरे सब मेरी खुशी चाहते हैं मगर मैं मुस्तफा की खुशी चाहता हूँ, मेरे महबूब की रजा चाहता हूँ। हज़रत जब इस रिवायत पर बरेली के ताजदार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा की नजर पड़ी तो बरेली से मेरे रज़ा पुकार उठे, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खुदा चाहता है रज़ाए। हाँ अच्छा बात आई तो और एक बात सुन लीजिए, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या बोलिए, मेरे मरने के बाद में बोलो ना, नहीं मेरी रूह निकलने के बाद बोलना बाबू, अभी बोल दो हफ्ते के दिन बेटा। अभी जो सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा ना हफ्ते के दिन वो नहीं मिलेगा, बेशक। ये भी नुक्ता याद रखिएगा। कल सऊदी में ईद है तो तकरीबन 90% समझिए हफ्ते के दिन है, 90%, 100 तो हम नहीं बोल सकते मगर 90%। और माहिर फल्कियात जो चांद सूरज इसकी उसकी गर्दिशों का मुशाहिदा करते हैं, अभी चांद कहाँ है अभी सूरज कहाँ है, ये भी एक इल्म है, समझ रहे ना। आला हजरत को इस पर भी मुकम्मल कबूल था, जिसको इल्म नुजूम कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो आला हजरत किसी ने पूछा था कि आला हजरत कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी बताइए यार। आला हजरत फरमाते हैं मियाँ इसकी सही खबर खुदा और खुदा के करम से उसका हबीब। बेशक। कयामत कब आएगी ये तो उनके अलावा कोई बता नहीं सकते, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं लेकिन कुछ उलूमे नुजूम के जरिए से, देखिए आप इल्म नुजूम, आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने सितारे सूरज चांद ये सब की गर्दिशों का जब ये किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हिजरी 1737 हिजरी 1737 में इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा और हिजरी 1800 में कयामत आएगी। मगर आला हज़रत ने यह भी लिखा है कि मैंने मेरे इल्म के जरिए से बताया, वरना इसकी सही खबर खुदा और खुदा का रसूल जाने। समझ गए ना। बहरहाल हज़रत मोहतरम बात आई तो और आगे सुनिए। एक मरतबा क्या हुआ मालूम है, आइए हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी जी जी, पहले हज़रत का भी पेट छोटा था जी, तरक्की है। आइए, ये हजरतों का जो पेट बड़ा हो रहा है ना, ये गलती हजरतों की नहीं है। हाँ, आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि महीने में हजरत 15 दिन घर पे खाते हैं, 15 दिन आपके अलावत खाते हैं, और हम कहते हैं कि भाई हमारा हो गया। नहीं हजरत जर्रा लियो, ये जर्रा जर्रा करके आप लोग, हम लोग का पेट जो है वो जर्रे में बढ़ जाता है ना। माशाअल्लाह बड़े मुखलिस आदमी है, समझ रहे। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा नज़की साहब की बोलिए सुभान अल्लाह। की उम्र में अल्लाह इमाम साहब की उम्र में हमारे नायब इमाम साहब, लेकिन आप लोग नाराज हो जाएंगे। अल्लाह आप सबकी उम्र में, सबकी उम्र में, बल्कि ये कहो कि हर आशिक रसूल की उम्र में आमीन। अल्लाह बरकत अता फरमाए, आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने नाम सुने है ना, कौन है मूसा? हाँ कलीमुल्लाह, बड़ा एहसान है बाबू। आज जो हम 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं की मेहरबानी है, नहीं तो 50 टाइम पढ़ते। हुजूर तो 50 वक्त लेके आए थे ना। शाबरना गार्डन का एक आदमी बोल रहा है, हजरत अगर हजरत मूसा की जगह पे मैं होता तो हुजूर के बाबा पकड़ लेता। मैंने कहा क्यों रे बाप? बोले और एक बार भेजता तो नमाज की कहानी खत्म हो जाती। क्या बोल रहा है? कैसा तो कि बावा हफ्ता पकड़ को हजरत जबरदस्ती
بستی بیچتا تھا، آقا 5 بج کو ہے نہیں اور ایک بار چاہیے تو کہانی ختم ہو جائے. میں نے کہا بیٹے اگر وہ 5 ختم ہو جاتی تو تیرے گناہ کیسے معاف ہوتے رے؟ ہے نا، تیرے گناہ کیسے معاف ہوتے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فجر سے ظہر تک جو گناہ ہو ظہر پڑھ لے پاک ہو جائے گا. ظہر سے عصر تک جو گناہ ہو عصر پڑھ لے پاک ہو جائے گا. اور عصر سے مغرب جو گناہ ہو مغرب پڑھ لے گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اور مغرب سے عیسیٰ کے درمیان جو گناہ ہو عیسیٰ پڑھ لے پاک ہو جائے گا. پھر عیسیٰ سے لے کر فجر تک جو گناہ ہو فجر پڑھ لے گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اور یہ جمعہ سے لے کر اگلا جمعہ تک جو گناہ سرزد ہو جمعہ پڑھ لے گناہوں سے پاک ہو کر گھر میں جائے. میں نے کہا بے وقوف یہ نماز اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دیا، ورنہ ہمارے گناہوں کا کیا ہوتا ہے نا. حضرات بہر بات ہے تو بتا دیا ہوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. بولا یار حضور کے میرے پاما پکڑ بھیجتا تھا، بتا کسی حالت میں نہیں چھوڑتا تھا حضرت. ایک بار درشتے پڑھی اللہم صلی اللہ. ابھی میں آپ کا معمول بنا رہا ہوں، تجھے شروع نہیں کیا ہوں. ابھی معمول بنا رہا ہوں. اور ایک بار درشتے پڑھی اللہم صلی اللہ. بات ہماری نیت کی چل رہی تھی نا، بات اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے بیٹھے تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے؟ مسجد نبوی شریف، بولے سبحان اللہ. اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بولو یا دل سے آمین بولو. آج کی رات دعا کی قبولیت کی رات ہے. انشاءاللہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہو گے. ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے آج کی دعا ضرور قبول ہوگی. مگر نیت پکی ہونی چاہیے. نیت ڈلمل نہیں ہونا چاہیے. کیسا ہو یقین بولو. اجمیر شریف ایک آدمی گیا، جا کے غریب نواز سے کیا کہا؟ خواجہ 10 روپے دے دے. خواجہ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، پیسہ بھی آئی نہیں. اب ایک آدمی خواجہ سے مانگنے نہیں، وہاں دیکھنے گیا تھا سنیوں کی برائیوں کو لینے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ 3 دن ہوا یہ بیچارہ رو رو کے خواجہ سے مانگ رہا ہے مگر خواجہ کچھ دے نہیں رہے ہیں، جیب میں ہاتھ لے گیا، ایک 10 کی نوٹ نکالا اور اس کو دے دیا. کہا بے وقوف 3 دن سے مانگ رہا ہے، کہاں تیرے خواجہ دیے، یہ لے پکڑ. مگر اس کا یقین دیکھو، بول رہا ہے کیا خواجہ آپ کے دینے کا انداز بھی نرالا ہے. خود نہیں دیے، گستاخ سے دلوائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ خود نہیں دیے اور دلوائے تو ایسے آدمی سے جو آپ کا عاشق نہیں بلکہ گستاخ ہے. بارہ خواجہ آپ کا شکریہ ہے، آپ نے دیا تو تہجد سے دلوایا. تو آدمی یقین ایسا ہونا چاہیے. یقین مسجد نبوی سبحان اللہ، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس بھی ہے، سمجھ گئے؟ جہاں ریاض الجنہ بھی ہے. ریاض الجنہ کتنا خوبصورت آدمی ہے، بولو کبھی گئے بھی نہیں. اتنے گورے کے مت پوچھو. ایک دم عمر ہو گئی ہے، داڑھی ایک دم سفید ہو گئی، دیکھو سر ہلا رہے. ارے ریاض الجنہ کوئی آدمی تھوڑے، ایک جگہ ہے. کیا ہے؟ کیا آپ صحیح لا رہے ہیں؟ ایک جگہ ہے، جگہ. اور کون سی جگہ بولو؟ حضور کے گھر سے لے کے مسجد نبوی کا محراب، یہ جو جگہ جدھر سے حضور آتے تھے اور جاتے تھے، سمجھ گئے؟ جن جگہ نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اسی جگہ کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ. اور ریاض الجنہ کا اردو میں ترجمہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. سمجھ گئے؟ مطلب یہ کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا، وہاں سجدہ کرنا، اس جگہ پہ کوئی عبادت کرنا، دعا مانگنا، حقیقت میں وہاں مانگنا نہیں ہے، وہاں سجدہ کرنا نہیں ہے. ریاض الجنہ میں سجدہ کرنا حقیقت میں جنت میں سجدہ کرنے کے برابر ہے. اور ریاض الجنہ کو یہ عظمت کیسے ملی؟ بولو. چونکہ اس جگہ نے بار بار نبی کے قدموں کا بوسہ لیا. سمجھ گئے حضرات؟ اب جب بات آئی تو ہی بولی تو یار، جس جگہ نے
امام حسن و حسین غوث پاک غریب نواز مخدوم پاک سادات کرام، ارے جس جگہ نے نبی کے قدموں کا بوسہ لیا تو اس جگہ کا یہ عالم ہے، تو جن کے بدن میں نبی کا خون ہو ان کی ذات عالم کا ہوگا۔ اب سنیے کون سی جگہ؟ مسجد نبوی۔ تو مسجد نبوی کا جو گیٹ تھا نا، گیٹ کے سامنے ایک صحابی نے ایک کھوٹا گاڑ دیا۔ کیا گاڑا؟ کھوٹا کس کو بولتے ہیں بولو؟ وہ گاڑ کے جانور باندھتے ہیں، یہاں کی زبان میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ کھوٹی۔ ہاں بھائی آپ کو معلوم ہوگا جی، کھوٹائی بولتے ہیں نا۔ ہاں مطلب وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، ہمارے یہاں ہم لوگ اس کو کھوٹی بولتے ہیں، یہاں کی زبان میں کھوٹا بولتے ہیں۔ حضرت کی زبان میں پتہ نہیں ڈنڈا بولتے ہیں۔ حضرت کے جلال سے بچ کے رہنا۔ بہرحال بڑے مخلص آدمی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے ملنسار ہیں حضرات۔ ایک صحابی نے کیا کیا بولو؟ مسجد نبوی کے سامنے کھوٹا کر دیا، ایک دم گیٹ کے سامنے۔ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے دیکھا کھوٹا ہے، اس کو اڑائے، اڑا کے پھینک دی۔ ابھی کا پارا نہیں چڑھے گا، پتا نہیں وہ زمانے میں کھوٹا ان کو کہاں ملا، کیسے ملا، سمجھ گئے؟ پہاڑ عربستان، اب مکہ اور مدینہ چلے جاؤ، مدینہ تو پھر بھی شہر پرواہ نہیں ہے، ذرا پہاڑ آس پاس میں ہے، لیکن مکہ تو بالکل پہاڑ ہی پہاڑ ہے، سمجھ گئے؟ خانہ کعبہ بیچ میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ جب وہاں میں عمرے کے لیے گیا 4 مہینہ پہلے، تو دیکھ کے ڈر رہ گیا میں کہ یا اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف لائے، کیسے دین پھیلائے ہوں گے، سمجھ گئے؟ کیسے تبلیغ کیے ہوں گے، اللہ کے رسول کیسے اپنا وقت گزارے ہوں گے۔ جب آج کا یہ حال ہے تو حضور پاک کے زمانے میں اس جگہ کا کیا حال رہا ہوگا، ہے نا؟ تو کیا کرے مسجد نبوی کے سامنے کھوٹا گاڑ دیے، سمجھ گئے نا؟ اور ایک صحابی کیا کیے؟ آگے اڑا کے پھینک دیے۔ ان کو آیا غصہ، سیدھے حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا ایک فیصلہ لے کے آیا ہوں، میں نے مسجد نبوی کے سامنے ایک کھوٹا گاڑ دیا تھا، یا رسول اللہ کسی نے میرے کھوٹا کو اٹھا کے پھینک دیا ہے، آپ معلوم کریں کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ حضرات محترم، اتنے میں نماز کا وقت آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سارے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں رک جاؤ، یہ دیکھو فلاں نے ایک مسجد کے گیٹ کے سامنے ایک کھوٹا گاڑا تھا، تم میں سے وہ کون ہے جس نے کھوٹا کو اٹھا کے پھینک دیا ہے؟ اب وہ صحابی تھے نا، مجالے کے جھوٹ بولے، سمجھ گئے نا؟ جھوٹ تو ان سے بڑا مانگتا تھا۔ حضرات ایک صحابی گئے، آپ بات بولے آقا میں نے اٹھا کے پھینکا ہے، میں نے، تو کہنے لگا آقا میں نے کہا نا کہ کسی نے شرارت کی ہے، سمجھ؟ اور جنہوں نے گاڑا تھا یہ بہت مایوس تھے، یہ بہت غصہ آیا ان کو، تو اللہ کے رسول نے، اب دیکھو سبحان اللہ، بولو یا سبحان اللہ، ایسی نیت، جس نیت کے ساتھ آئے ہو انشاءاللہ آپ اسی نیت کے ساتھ جاؤ گے۔ حضرات تو میرے آقا نے فرمایا اچھا بھائی تم نے گاڑا، تم نے اٹھا کے پھینکا، پہلے دونوں یہ بتاؤ کہ تم نے گاڑا کیوں، تم نے پھینکا کیوں؟ برابر ہے؟ تو پہلے میرے آقا نے کس سے پوچھا؟ جس نے کھوٹا گاڑا تھا، بولے میاں جی آقا تم نے مسجد کے گیٹ کے سامنے کھوٹا کیوں گاڑا؟ بولے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تاجر لوگ بھی آتے ہیں، کسی کے پاس گھوڑا رہتا ہے، کسی کے پاس اونٹ رہتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے گھوڑے اونٹ کو باہر چھوڑ دیتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھ کے جب باہر جاتے ہیں اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ ان کا اونٹ گم ہو گیا ہے یا گھوڑا کہیں چلا جاتا ہے۔ میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو میں نے سوچا ایک کھوٹا گاڑ دوں تاکہ دور دراز سے جو لوگ نماز کے لیے اونٹ اور دیگر سواریوں کو لے کے آتے ہیں تو اس کی رسی یعنی نکیر کھوٹا میں لپیٹ دے۔ بولے سبحان اللہ، اچھا کام تھا نا، غلط کام تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ تمہاری نیت بڑی اچھی ہے۔ اب جنہوں نے اٹھا کے پھینکا تھا، جنہوں نے اٹھا کے پھینکا تھا ان کو قریب بلائے اور بلانے کے بعد میرے آقا نے پوچھا میاں تم نے اٹھا کے، یہ بیچارے نے اتنی محنت کی اور ماشاءاللہ اتنی اچھی نیت ہے مگر تم نے اس کو اٹھا کے کیوں پھینک دیا، تم کو اس سے نفرت کی ہو گئی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم
قبضے میں آپ کی جان ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، نہ مجھے ان سے نفرت ہے، ان سے تو دل بنا محبت ہے یا رسول اللہ، لیکن میں نے اٹھا کے پھینکا ہے، ضرور پھینکا ہے، مگر میں نے اس لیے پھینکا یا رسول اللہ، انہوں نے مسجد کے گیٹ کے سامنے کھوٹا کو کاٹ دیا تھا یا رسول اللہ۔ آپ تو جانتے ہیں جو لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اس میں کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے اور کسی کو کم دکھائی دیتا ہے نا، کوئی عمر دراز بھی ہے اور کچھ تو ایسے بھی صحابی ہے جو نابینا ہے یا رسول اللہ۔ مسجد کے گیٹ کے سامنے وہ کھوٹا ایسا اٹھا ہوا تھا تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کسی نابینا صحابی کو زخم لگ جائے یا وہ گر جائے اور اسے ٹھوکر لگے، تو میرے نبی نے مسکرایا اور مسکرانے کے بعد میں دونوں صحابی سے میرے آقا نے فرمایا، اے صحابی تو ہی ثواب کا حقدار ہے اور تو ہی ثواب کا حقدار ہے، اس لیے کہ تیری نیت بھی اچھی ہے اور تیری نیت بھی اچھی ہے۔ تیری نیت یہ تھی کہ کسی کا جانور گمراہ ہو جائے اور تیری نیت یہ تھی کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، تم دونوں ثواب کا حقدار ہو۔ اس پر نیت کی بنیاد پر، نیت کی بولو یار بنیاد پر، تو حضرات جن کی جیسی نیت ہوتی ہے سمجھ گئے، اماموں سے محبت کرو گے تو یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، اور امام کے پیچھے نماز پڑھ کے باہر جا کے برائی کرو گے تو یہاں بھی برباد وہاں بھی برباد۔ آیا سمجھ میں؟ بس جیسی نیت ویسی برکت۔ علماء کی برائی کرو گے، علماء سے برا تو علماء اہل سنت، یہ کبھی بھی یاد رکھیے گا، علماء اہل سنت کی برائی کرو گے، غیبت کرو گے تو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ سمجھ گئے؟ ایک امام صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت کیا لوگ حضرت نماز پڑھتے ہیں پیچھے برائی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مولانا، یہ تو حضور کے زمانے سے ہوتا ہوا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سرکار کے زمانے میں بھی لوگ سرکار کی برائی کرتے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور باہر جا کے حضور کی برائی کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو شریعت نے، قرآن نے منافق کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اور میرے آقا نے جمعہ کے دن، یہ تو ہم لوگوں کی مہربانی سمجھو کہ ہم لوگ نکالتے نہیں ہیں، میرے نبی نے تو ایسے لوگوں کو نکال دیا ہے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تم مسلمان نہیں ہے، منافق ہے نا، نکل نکل چل بھاگ چل بھاگ۔ اللہ نے ایک سورہ نازل فرما دی، کیا فرما دی؟ خالی آیت نہیں، سورہ منافقون، ایسے لوگوں کے تعلق سے۔ بہرحال حضرات تو جیسی نیت ویسی برکت۔ ایک آپ کی بہت سنی بات ہے، پھر بھی سنا دو ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ حضرت بشر حافظ کا نام سنے نا، سنا ہے نا بات؟ پہلے کیا تھے؟ شرابی، بعد میں کیا بنے؟ اللہ کے ولی۔ مگر ایک بات سن لو، دیکھو یہ بھی آپ کی بہت بڑی ایک طرح سے سمجھیے، آپ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک آدمی پہلے کیا تھا، اب اگر وہ ساری چیزوں سے توبہ کر کے نمازی بنا، متقی پرہیزگار بنا، تو لوگ اس کو چڑھاتے ہیں، دیکھو 700 چوہے کھا کو بلی ہچ ہو جاتی ہے نا، دیکھو پہلے کیسا تھا، اب دیکھو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ خبردار، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام مسلمان تھوڑے تھے، سب نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے نا۔ پوری دنیا میں کوئی مسلمان تھا؟ کوئی بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھے۔ حضرات سب نے کلمہ پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، سارے مردوں میں سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے پڑھا، چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، سمجھ گئے سب لوگ۔ تو دنیا میں سب سے بڑے لوگوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا، یعنی دنیا کی سب سے پہلی مسلم خاتون مقدس، ان کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ چھوٹے بچوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ مقدس ہستی کا نام مولا کائنات حضرت علی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو ارے پہلے صحابی یہ تھے وہ تھے، بتوں کو پوچھتے تھے۔ خدا کی قسم صحابی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ غوث پاک کی زندگی کی ساری نیکی ایک طرف اور ایک صحابی کی ایک نیکی ایک طرف۔ غوث پاک کی زندگی کی ساری نیکیاں کسی ایک صحابی کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابی کی ذات وہ ذات ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے یہ ایسا تھا ویسا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت بشر حافظ کی زندگی کو دیکھو حضرات، مگر نیت کو بھی دیکھو، حالانکہ حالت نشے میں تھے، ہوش و حواس میں نہیں تھے، شراب کے اڈے
اور محلے میں شراب کی سپلائی تھی، دکانوں میں اتنا بڑا شراب کا کارخانہ تھا، مگر حضرات محترم تھے مسلمان، تھے ایمان والے، اعمال صحیح نہیں۔ حضرات اب واپسی کے ٹائم میں حضرت بشر حافظ نے مختصر میں کیا دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا زمین میں پڑا ہے، لوگ جوتے چپل پہن کے اس کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ لا علمی کی بنیاد پر حضرت بشر حافظ کی نظر جب پڑی تو آپ نے دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا تو ہے مگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ حضرت بشر حافظ نے وہ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آنکھوں سے لگایا، چھوما اور اپنے ہاتھ سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اسی حالت نشے میں ہوش و حواس میں نہیں تھے، آؤ باؤ جیسے شرابی بولتے ہیں بکتے ہیں اسی انداز میں کھڑنے لگے۔ اے شراب کا ٹکڑا تو یہاں نیچے پڑا ہے، ارے بسم اللہ لکھا ہے، تیرا مقام یہاں نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ لائے اور ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیے، اب کہا کہ تیری اب تو صحیح جگہ پہ ہے۔ حضرات نیت کیا تھی میرے دوستو؟ اللہ نے نیت کو دیکھا، کوئی بڑا عمل نہیں تھا، کوئی بڑا عمل نہیں تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ حج کیا تھا، نہ زکات دیا تھا، نہ کوئی بہت بڑا عمل تھا، عمل تو چھوٹا تھا مگر نیت اچھی تھی میرے دوستو۔ جیسے ہی اوپر ایک اونچے مقام میں رکھا اور رات آئی، سوئے، اب صبح بھی شراب کے اڈے میں جانے کی تیاری ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا اور فرمایا کہ جہاں بشر حافظ سے میرا سلام کہہ دے۔ حضرات محترم مگر بشر حافظ کوئی غریب آدمی نہیں تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے رئیس آدمی تھے، بڑا خوبصورت بنگلہ تھا میرے دوستوں۔ گیٹ کے پاس واچ مین رہا کرتے تھے، واچ مین گیٹ کے پاس بیٹھا ہے، اللہ کا فرشتہ گیا، جانے کے بعد میں کہا کہ بشر حافظ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ابھی نہیں مل سکتے ہیں، بولے وہ تو آرام کر رہے ہیں، اب وہ اٹھیں گے جب جائیں گے تب آپ ملنا۔ وہ واچ مین سیکورٹی کو کیا معلوم تھا کہ یہ کون ہے؟ حضرات محترم جب انہوں نے اصرار کیا، ان کی طرف سے انکار ہوا تو ان کو مجبوراً کہنا پڑا کہ بشر حافظ سے کہو کہ اللہ نے بھیجا ہے تب میں آیا ہوں۔ میرے دوستو اتنا سننا تھا، حضرت بشر حافظ آئے، بہرحال بہت کچھ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس فرشتے نے پہنچایا اور کہا اے بشر حافظ کل تم نے اللہ کے نام کو اونچا کر دیا تھا، آج اللہ نے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے، اب تو شرابی جوانی کبابی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے کا نام کو اتنا اونچا کر دیا ہے، کل تک تو شرابی تھا مگر آج تو اپنے وقت کا ولی ہے۔ ولی کیا ہے؟ ولی کامل ہے میرے دوستو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کیا کوئی بہت بڑا ولی تھا؟ میں کوئی بہت بڑا عمل تھا؟ حضرات نہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ زمین میں پڑا ہوا تھا، ہے نا، بس اس کو اٹھائے، آنکھوں سے لگائے، چھوئے اور رکھ دیے۔ تو حضرات ہم جس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں انشاءاللہ اسی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نوازے گا۔ بھلے پڑھو پڑھی اللہم صلی اللہ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ۔